ट्रेन को स्टेशन पर आने में कुछ देर है। मैं मुल्तान के प्लेटफॉर्म पर बैठा इंसानी जिसाम को भागते दौड़ते देख रहा हूँ। मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं, टिकट घर में लंबी कतारें लगी हैं और चंद मुसाफिर हाथों में टिकट लिए खरामा खरामा वेटिंग रूम की तरफ चल रहे हैं। और जो वेटिंग रूम में बैठे हैं, टिकट को उलट पलट कर देख रहे हैं। मैं मुल्तान से कराची जाने के लिए एक बैग के साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। बैग में एक डायरी है जो मेरा कुल असासा ज़िंदगी है। दो सूट, दो जोड़ी मोज़े, बनियान और खाने के लिए निम्को और भुनी हुई मूंगफली के चंद पैकेट मौजूद हैं। मूंगफली और निम्को हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं इनका शौकीन हूँ। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। शौकीन भी हूँ, लेकिन मेरे ख़ास अपने की निशानी भी है। जब भी मूंगफली और निम्को के पैकेट देखता हूँ, मेरी आंखों के सामने वही चंचल शौक सा चेहरा आ जाता है। हाँ, वही चेहरा जिसकी बरसों पूजा की है, जिसको चाहा है, जिसका मुस्कुराता चेहरा मुझे जीने का रास्ता दिखाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किन बातों को ले बैठा हूँ। किसी पूजा घाट में मंतर शंतर पढ़ रहा हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है। चलिए शुरू से अपनी कहानी बताता हूँ। आपको समझ भी आ जाएगी और मेरा सफ़र भी कट जाएगा। कुछ बातें, कुछ यादें जिंदगी को हसीन बना देती हैं। वो भी सर्दियों की एक हसीन सुबह थी। जिसको देखो तन को चार चार कपड़ों से ढांपे इधर उधर भाग रहा था। जर्सियां, दस्ताने और कोट, सर पे ऊनी टोपी और जाने क्या क्या। जाने लोग सर्दी से क्यों घबराते हैं। मुझे तो सर्दियां बहुत पसंद हैं। सर्दियों की लंबी रातें हों, लिहाफ हो, मूंगफली चिलगोजे अखरोट हों और फर्श पर पड़ी अंगीठी में अंगारे दहक रहे हों और साथ में जिंदगी हो, तो जिंदगी जीने का मजा आता है। सर्दियां आशिकों के लिए ईद का समा पैदा करती हैं। आशिक महबूबा के साथ अहदो पैमा के महल तामीर करते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। हर किसी का महबूब होता है और मेरा भी एक दोस्त है। रोज मैं अपने सच्चे दोस्त से खूब बातें करता हूँ। हाँ, मेरा दोस्त ऐसा है जिसकी दोस्ती में सुकून और राहत है। सर्दियों की इन ठिठुरती रातों में मैं अपने दोस्त अल्लाह से बातें करके सुकून की वादियों में खो जाता हूँ। अल्लाह से बातें करना लुत्फ देता है और मैं इस लुत्फ को खोना नहीं चाहता। धुंध की चादर ने दिन के उजाले को अपनी लपेट में लिया हुआ था। एक गज के फासले पर भी बंदा नजर नहीं आता था। सूरज कब का महवे ख्वाब से निकलकर धुंध को भगाने में लगा हुआ था। मैं मुल्तान के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में बैठा हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके आध घंटे के कर्बनाक इंतजार के बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर से विसल दी तो मेरी जान में जान आई। यह उन दिनों की बात है जब मैं इसी ट्रेन से कराची जरिया मुआश के सिलसिले में जा रहा था। दोस्तों से सुन रखा था कि कराची में बहुत काम मिल जाता है। पूरे पाकिस्तान से मजदूर इधर का रुख करते हैं और कमाने के साथ साथ यहाँ के नज़ारे भी करते हैं। इसीलिए कराची को रोशनियों का शहर कहा गया है। समुंदर किनारे ये शहर अपनी खूबसूरती से हर आने वाले को मुतासिर करता है। जो इधर आता है यहीं का होकर रह जाता है। पाकिस्तानियों के लिए दुबई का दर्जा रखता है, मगर बदकिस्मती से कराची अब किरची किरची होकर रह गया है। अफरा तफरी, लूट मार, स्ट्रीट किलिंग मामूल बन गया है। खैर, मैं भी कमाने की गर्ज से कराची का टिकट हाथ में थामे सर्दी की शिद्दत को एंजॉय कर रहा था और साथ साथ मूंगफली के मज़े से लुत्फानंदोज हो रहा था। ट्रेन आई तो मैंने अपना बैग उठाया और मतलूबा कंपार्टमेंट में सवार हो गया। डब्बे में चंद मुसाफिर थे जो अपनी अपनी सीट पर बैठे शायद ऊँग रहे थे। मैंने अपना बैग सामने वाली सीट पर रखा और खुद साथ वाली सीट पर बैठ गया। खुशकिस्मती से वहां पहले कोई मुसाफिर नहीं था। मैंने बर्थ भी लिया हुआ था। 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने रख्ते सफ़र का ऐलान करते हुए विसल दी। मुल्तान के प्लेटफॉर्म से काफ़ी मुसाफिर सवार हुए थे। डब्बे आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों से भर गए, लेकिन मेरे साथ वाली सीट पर कोई मुसाफिर ना आया। ट्रेन चली तो मैं पुरसकून हो गया और खिड़की के साथ लग कर बाहर का नज़ारा करने लगा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता होने लगी। मेरी नज़रें बाहर घूमती फिर रही थीं। अल्लाह की कारीगरी देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन रुक गई। ये शुजाआबाद का स्टेशन था। ट्रेन यहाँ बमुश्किल 5 मिनट रुकी होगी। चंद मुसाफिर सवार हुए और ट्रेन ने फिर से रींगना शुरू कर दिया और फिर लम्हों में अपनी रफ्तार में आ गई। खेत खलियान, दरख्त, कोठियाँ, सड़कें पीछे छोड़ती ट्रेन मंजिल की तरफ दौड़ी जा रही थी और मैं इन नज़ारों में गुम था कि मेरी समातों से निस्वानी आवाज़ टकराई। एक्सक्यूज़ मी। मैं कुदरती हसीन नज़ारों की दुनिया से बाहर आया और नज़रें मुखातिब करने वाली आवाज़ की तरफ उठ गईं। सामने खूबसूरत चंचल सी माहजबी, जिसकी उम्र 17-18 साल रही होगी, खड़ी मुझे तके जा रही थी।
میری نظریں اس حسین مکھڑے کا طواف کر رہی تھی۔ رب تعالیٰ نے کیسا شاہکار بنایا تھا! گورا چٹا رنگ، سنہری زلفیں، سڈول جسامت، آنکھیں جھیل سی اور لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول کھل رہے تھے۔ میں اسے دیکھ کر بنانے والے کے گن گانے لگا۔ ماجبی نے دوبارہ لب ہلائے۔ ایکسکیوز می؟ جی فرمائیے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جس سیٹ پر میں نے بیگ رکھا ہوا تھا اس نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی جی، میں نے کہتے ہی اپنا بیگ اٹھا لیا اور وہ وہاں بیٹھ گئی۔ کیا یہ سیٹ آپ کی ہے؟ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ نہیں، لیٹ ہونے کی وجہ سے میں اپنے ڈبے میں سوار نہ ہو سکی اور بمشکل گرتے پڑتے اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ ٹکٹ آفیسر سے بات کی تو انہوں نے یہاں بیٹھ جانے کو کہا۔ اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تو میں اپنے متعلقہ ڈبے میں چلی جاؤں گی۔ تھوڑی دیر برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بے باکی سے محو گفتگو تھی۔ اوکے۔ ویسے تمہارے اندر لڈو تو پھوٹ رہے ہوں گے کہ ایک حسین لڑکی تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ بے باکی سے بول رہی تھی اور مجھے اس کا یہ انداز بہت بھلا لگا۔ اس کی مسکراہٹ پر میں قربان ہوا جا رہا تھا۔ حیران تھا کہ دنیا میں جسے دیکھو پریشانیوں دکھوں کا پرچار کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت دکھوں میں مبتلا کر دیا۔ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اپنے پرائے ہو گئے ہیں، غریبی کا رونا، دولت کی ہوس، جانے کیا کیا کفریہ باتیں روز سننے کو ملتی تھیں۔ اب اس حسینہ کو دیکھو، کسی اور دنیا کی مخلوق لگتی ہے، جس کے چہرے پہ غم کی پرچھائی تک نہیں ہے۔ کوئی دکھ ہے نہ کوئی غم۔ جانے کس گلشن کی مکین تھی۔ اللہ کرے اس کی مسکراہٹ سدا یوں ہی رہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ وہ سیٹ پر بیٹھتے ہی ڈائری میں گم ہو گئی۔ میں مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے میں نے کہا اور مونگ پھلی کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ بڑی ڈھیٹ حسینہ تھی۔ اس نے بھی انکار نہیں کیا اور پورے کا پورا پیکٹ ہی ہڑپ کر گئی۔ میں نے بیگ سے دوسرا پیکٹ نکالا اور پھر باتوں کا طویل سلسلہ چل نکلا۔ آپ کی منزل کہاں ہے؟ میری منزل؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ دنیا میں تو بس سیر و تفریح کرنے آئی ہوں، میری اصل منزل تو اور ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کا فلسفیانہ جواب مجھے پسند آیا۔ میرے پوچھنے کا مطلب ہے کہ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کراچی۔ کراچی، اس نے مونگ پھلی چباتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا مزاج میرے جیسا ہی تھا، ہنس مکھ، شوخیانہ، نڈر، باتونی۔ پھر تو محفل خوب رہے گی، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خوش فہمی، اس نے دھیمے سے زیر لب کہا۔ آپ کہاں کے لیے محو سفر ہیں؟ میں بھی کراچی جا رہا ہوں۔ گڈ، ویری گڈ۔ کوئی جاب واب ہے؟ نہیں، جاب کی تلاش میں سرگرداں ہوں، اسی سلسلے میں کراچی جا رہا ہوں، سنا ہے وہاں بہت کام مل جاتا ہے۔ میں نے تفصیلاً جواب دیا۔ اوہ، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ کراچی؟ میں نے اس کے کراچی جانے کی وضاحت مانگی۔ میرا مستقل ٹھکانہ کراچی ہے، یہاں شجاع آباد میں خالہ کے ہاں آئی تھی۔ ایک ہی خالہ رہ گئی ہے، بیچاری بیمار رہتی ہے۔ کئی بار کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں علاج کراؤں گی، مگر مانتی نہیں۔ کبھی کبھی رشتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے، ساری عمر بزنس بزنس کی گردان اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے ٹرین کی چھت کی طرف گھورتے ہوئے جواب دیا۔ میں کاروباری مخلوق ہوں، آفس میں سر کھپاتے کھپاتے عرصہ ہو گیا ہے۔ مما پاپا چند سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے اور مجھے تنہا کر گئے۔ پاپا کا وسیع بزنس تھا، میں اکلوتی اولاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی یا کوئی اور وجہ کہ میرا کوئی بھائی دنیا میں وارد نہ ہو سکا۔ پاپا نے مجھے بہت پیار دیا، میں اکثر اوقات ان کے ساتھ آفس جاتی، مختلف دوروں پہ ساتھ ہوتی، تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروباری گر بھی سیکھنے لگی۔ اب میں نے ایم اے کر لیا ہے اور مما پاپا کے گزرنے کے بعد کاروبار سنبھالے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، خوشحال زندگی گزر رہی ہے۔ پاپا میری شادی برادری سے باہر کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ پاپا کو اور مجھے میرے مزاج کا ذہین سرتاج نہ مل سکا۔ کئی بادل منڈلائے بھی تو ان میں ہوس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی نظریں میری جائیداد، بینک بیلنس، کوٹھی، گاڑیوں پر تو ہوتی، مگر کسی نے میری طرف نہ دیکھا۔ سچائی کسی کی آنکھوں میں نہیں جھلکتی تھی۔ احساس دل نہ ملا، جو بھی ملا پتھریلی زمین کا وجود ملا۔ مجھے خوشبودار، بھینی بھینی خوشبودار، نرم و نازک مٹی سے بنے انسان کی تلاش تھی۔ مما پاپا گزر گئے تو میں نے اپنی زندگی کو کاروبار میں ایڈجسٹ کر لیا۔ غموں، دکھوں، پریشانیوں کو خود پہ سوار کر کے ملتا ہی کیا ہے؟ 4 دن کی زندگانی ہے، ہنس کر گزارنی چاہیے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہر وقت مسکراہٹ چہرے پر رہتی ہے، چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے۔
جب کاروباری ذہن سے تھک جاتی ہوں تو پارکوں میں، دیہات بستیوں میں آوارگی کے لیے نکل جاتی ہوں۔ غریبوں سے مل کر، ان کے بچوں سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے جو خوشی ملتی ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ خود کو غموں دکھوں کا مکین بنا کر ملتا ہی کیا ہے؟ بس یہی اپنی زندگی ہے۔ اور تم سناؤ؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ ابھی تک اس نے میرا نام تک نہ پوچھا تھا، بس پہلے آپ اور اب تم پہ آ گئی تھی۔ میں نے بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی، میرے تو دل میں جل ترنگ بجنے لگے تھے۔ باتیں کرتے اور مسکراتی ہوئی مجھے وہ بہت پیاری لگنے لگی۔ میں غریب انسان کا غریب بیٹا ہوں، غربت مجھے وراثت میں ملی ہے۔ ایک ماں ہے جو چارپائی پہ پڑی کھانستی رہتی ہے، میں ذریعہ معاش کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ابو عرصہ ہوا فوت ہو گئے ہیں، ہم دو بہن بھائی ہیں۔ بہن کو امی کے پاس چھوڑ کر اپنے شہر سے مایوس ہو کر کراچی کمانے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ دو زندگیاں جڑی ہیں، خود اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے جتن کر رہا ہوں۔ یہی اپنی زندگانی ہے۔ ابھی بہن کی شادی بھی کرنی ہے، اور اپنا اپنا اللہ مالک ہے۔ میں نے آخری جملے پر زور دے کر کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ جو ہی میں خاموش ہوا وہ مسکرا دی۔ میری غربت پہ ہنس رہی ہو؟ میں نے ناگواری میں پوچھا۔ ارے ارے نہیں، میں تو تم پہ ہنس رہی ہوں کہ مرد ہو کر حالات سے لڑنے کے بجائے حوصلہ چھوڑے بیٹھے ہو۔ مایوسی اس کے انگ انگ سے ٹپکتی ہے۔ ارے نادان، جوان ہو، پڑھے لکھے ہو، پھر مایوسی اور اداسی کیوں؟ ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ٹرین نے رکنے کا اندیا دے دیا۔ یوں ہی گاڑی اسٹیشن پر رکی۔ میں نیچے جانے کے لیے اٹھا اور اس حسینہ سے عرض کی کہ یہی رکنا، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ گاڑی میں چائے، گرم انڈے اور جانے کیا کیا بیچنے والے آئے تو تھے، مگر میں نے کچھ نہیں لیا تھا۔ مونگ پھلی اور نمکوں سے گزارا کیا تھا۔ سادہ پانی کی بوتل ویسی ہی پڑی تھی۔ سردیوں میں پیاس کم ہی لگتی ہے نا۔ آپ رکو، اس نے مجھے جانے سے روک دیا۔ میں جاتی ہوں، پتہ ہے آج کل لڑکیوں کی زیادہ چلتی ہے، اور میں خوبصورت و حسین بھی ہوں، ہر دوسرا مرد میرا دیوانہ ہوگا۔ اس نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ بڑی منہ پھٹ لڑکی تھی۔ اس نے وہی کر بھی دکھایا۔ وہ نیچے اتر گئی اور میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ جوان بوڑھے سب اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اس کے ارد گرد یوں جمع ہو گئے جیسے کوئی قیمتی شے مل جانے والی ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کی آوارہ زلفیں ان کو گھائل کر رہی تھیں۔ اس کی اس ادا پر کتنے مرد مرے جا رہے تھے۔ میں اندر بیٹھا یہ سین دیکھ رہا تھا اور مردوں کی عقل کو داد بھی دے رہا تھا۔ اپنی عورتوں کے حقوق پورے نہیں کر پاتے اور غیر محرم عورتوں لڑکیوں کے گرد بھنورے کی طرح منڈلاتے پھرتے ہیں۔ غیرت مندوں کی یہاں غیرت مر جاتی ہے اور شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جانے وہ کیا کچھ لے کر واپس سیٹ پر آ گئی۔ میری نظریں بھنی ہوئی مونگ پھلی کے پیکٹوں پر ٹک گئیں۔ اتنے پیکٹ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے پتا ہے تم مونگ پھلی کے شوقین ہو اور راستے میں باتوں کے دوران کتنے پیکٹ ہڑپ کر گئے ہو۔ یہ رکھ لو، کام آئیں گے۔ میری طرف سے، آپ نے میری غربت کا مذاق اڑایا ہے، میں نہیں لوں گا۔ تم بھی کتنے پاگل ہو، اس نے میری ناراضگی کو بھانپتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری غربت کا مذاق نہیں اڑا رہی، ایک دوست ہونے کے ناطے لائی ہوں۔ اور میں نے بھی تو کئی پیکٹ ہڑپ کیے ہیں، اور نیچے میں اس لیے اتر گئی تھی کہ تمہیں دکھاؤں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ایک ایک ادا پر پیار آتا تھا۔ ٹرین چل پڑی لیکن ہمارا ساتھ نہیں چھوٹا تھا۔ کئی اسٹیشن آئے لیکن اس نے اپنے ڈبے میں جانے کی بات تک نہیں کی۔ میں بھی اس کا ساتھ چاہتا تھا، پھر بھی میں نے پوچھ لیا۔ میری بابت پہ کہنے لگی، اتنا اچھا ہم سفر ملا ہو، کس پاگل کا دل چاہے گا کہ وہ اس کو چھوڑ دے؟ لڑکی ہو کر کتنی دلیرانہ باتیں کرتی تھی۔ ایسی باتیں تو مجھے کرنی چاہیے تھیں، لیکن میں مسکرا دیا۔ کتنا خوش بخت سفر تھا اور کتنا حسین ہم سفر۔ مجھے میری قدر کرنے والا مل گیا۔ ٹرین میرے لیے قیمتی ہیرے سے کم نہیں تھی۔ ہر کسی کو ایسی ٹرین اور ایسے ہم سفر نہیں ملا کرتے۔ کراچی پہنچے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جاتے ہو؟ بگوڑے؟ میں اس کے جملے سے حیران تو ہوا، لیکن دوسرے لمحے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنی منزل کو ڈھونڈنے۔ ارے پاگل، منزل خود چل کر تمہارے پاس آئی ہے اور تم منزل ڈھونڈنے نکل پڑے؟ بے وقوف، منزل تو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ راستے بھر اس نے مجھے کئی القاب سے نوازا تھا۔ کیا میں بے وقوف ہوں جو اتنے لمبے سفر میں تم سے محو گفتگو رہی؟ میں نے پہلی نظر میں تمہیں اپنا ہم سفر مان لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنا سیل نکالا اور ڈرائیور کو فون کیا۔ چند منٹوں میں گاڑی اسٹیشن پر پہنچ گئی، جیسے گاڑی اس کے انتظار میں پہلے سے اسٹیشن پر موجود ہو۔ شاندار چمکتی گاڑی۔ میں تو اس کے ڈرائیور کے مقابل بھی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ کہتے ہیں نا، عورت کو کوئی نہیں پہچان سکا۔ اس کے کئی روپ ہیں اور ہر روپ نرالا ہے۔ اب تمہیں کہیں جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے،
میرا سب کچھ تمہارا ہے، بس میں نے تمہیں اپنا سرتاج چن لیا ہے، بولو منظور ہے؟ میری تو باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، میں بھلا کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ منزل تو واقعی خود چل کر میرے پاس آئی تھی، میں منزل کو کھونا نہیں چاہتا تھا، یوں ہم میاں بیوی کے خوبصورت بندھن میں بن گئے۔ ہنسی خوشی زندگی بسر ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹا اور پھر انیلا کی صورت میں رحمت عطا کر دی، میں مستقل کراچی کا ہو کر رہ گیا، بہن کی شادی ملتان میں کر دی تھی اور امی کو اپنے پاس لے آیا تھا۔ میری شادی کے تیسرے سال ایک دن اماں ہمیں چھوڑ کر حقیقی دیس چلی گئیں۔ غم کی ان گھڑیوں میں میری ہم سفر نے بہت ساتھ دیا، اس کا سہارا نہ ہوتا تو میں کمزور پڑ گیا ہوتا، لیکن قدرت خداوندی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بہن اپنے گھر میں خوشباش زندگی جی رہی ہے، لیکن میری چنچل سی ہم سفر میرے ساتھ نہیں ہے، میری منزل کہیں کھو سی گئی ہے۔ آج اس کی یادیں، اس کی باتیں ہیں اور اس کا کاروبار ہے جو میں نے سنبھال رکھا ہے۔ انیلا ایف اے کر رہی ہے اور بیٹا ایم ایس سی کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جا چکا ہے۔ اپنی آج اس بہن سے مل کر واپس کراچی جا رہا ہوں، وہی اسٹیشن آ گیا ہے۔ یہاں میری ہم سفر پہلی بار ملی تھی، ٹرین بھی وہی ہے، سیٹ بھی وہی ہے، کھڑکی بھی وہی ہے اور پٹڑی بھی وہی ہے، ویسی ہی ٹرین کی چھک چھک سنائی دے رہی ہے، لیکن نہیں ہے تو میری ہم سفر، میری منزل، میری شریک حیات نہیں ہے، جس نے میری زندگی بنا دی، مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر محل کا مکین بنا دیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایک خوبصورت اردو کہانی جس کا نام ہے بکھری یادیں۔ یہ ایک مکمل کہانی ہے اور اس کی کوئی قسط نہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں آج بھی اپنا وہی حلیہ برقرار رکھے ہوئے ہوں، وہی کپڑے، وہی بیگ، وہی موزے، وہی مونگ پھلی کے خالی پیکٹ اور اس کی ڈائری میرے پاس موجود ہے جس سے اس کی خوشبو آتی ہے اور میں اس کی مہک سے سرشار رہتا ہوں۔ میں مہینے میں ایک بار کراچی سے ملتان اور ملتان سے کراچی سفر ضرور کرتا ہوں۔ وہی ٹرین ہوتی ہے جس میں میری نیک صفت بیوی ملی تھی، اس امید پر اسی ٹرین میں، اسی حلیے میں سفر کرتا ہوں کہ کہیں میری منزل مل جائے گی، مجھے میری بیوی مل جائے گی۔ لیکن میں بھی کتنا پاگل ہوں، وہ تو وہاں جا بسی ہے جہاں سے واپس کوئی نہیں آیا۔ وہاں نیک لوگ جا سکتے ہیں نیک اعمال کر کے، البتہ میں بھی وہاں جا سکتا ہوں، لیکن مجھے اس جیسا نیک بننا پڑے گا۔ نیک اعمال کرنے ہوں گے تبھی میں وہاں جا کر اپنی منزل سے مل سکتا ہوں۔ دعا کیجئے گا کہ یہ ملن جلد از جلد ہو۔ لیکن ایک سوچ میرے ذہن میں سوار رہتی ہے کہ کیا یہی ٹرین وہاں بھی ملے گی؟ ٹرین اپنی منزل پر پہنچ چکی ہے اور میں تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا ہوں۔